बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत से पेट्रोल सस्ता कराना हो, कीमतें कम करवानी हो, सैलरियों पे टैक्स कम करवाना हो, कोई भी मुतालबात मनवाने हो, उसका तरीका क्या है, वो तरीका हमें पता चल गया है। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बन सकेंगे या नहीं, और इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। और ये तो वज़ीर ख़जाना है ना, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों ख़तरे में हैं। वो क्यों ख़तरे में हैं? वो तो ख़तरे में है, लेकिन शेख रशीद साहब तो नौकरी से छुट्टी करा बैठे हैं अपनी, और फ़ौज पर अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और वो जो सारा टब्बर चोर है, हम इमरान खान साहब के बारे में कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो वो सारा टब्बर इखलाकी दिवालियापन का भी शिकार है। उसमें क्या क्या कहानियाँ सामने आ रही हैं, हम इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसहाक डार साहब के हवाले से अगर हम बात करें, तो इसहाक डार साहब के हवाले से कल खबर आई थी कि वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, और उसमें तारीख़ का भी हवाला आया कि शायद 2nd वीक ऑफ जुलाई में वो वापस आ जाएंगे। और वो ख़बर तो इस तरह से थी कि वो शायद आएंगे और आते ही वो सीधा एयरपोर्ट से जो है ना वज़ारत ख़जाना में जाएंगे और वहाँ जाके चार्ज संभाल लेंगे और वो वज़ीर ख़जाना होंगे। और उसके बाद पॉलिसियाँ डॉलर 100 रुपये से नीचे और चीज़ें सस्ती और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन जनाब, क्या वाकई ऐसा ही हो जाएगा? सबसे पहले तो उनका मसला ये है कि वो उन्हें कानूनी जंग लड़नी है। एक वो सज़ा याफ्ता है, वो सही था गलत था जो भी था, अदालत से सज़ा हुई है उन्हें। तो उसका प्रोसीजर ये है कि वो वापस आकर ख़ुद को कानून के हवाले करें, यानी जेल जाएं, और उसके बाद अपनी ज़मानत कराएं और फिर केस भुगतें, और केस जैसे भी ख़त्म होगा, अगर वो समझते हैं गलत था, ख़त्म हो जाए, जो भी है वो सारा कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ इंप्रेशन ये आ रहा है कि वो आते ही वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे। तो अवाम में तो थोड़ा सा पॉजिटिव उस पर आ रहा था ख्याल कि अच्छा शायद कोई अच्छा हो जाएगा। असल में देखें ना, वो पॉलिटिशियन भी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के फैमिली मेम्बर होने की वजह से पॉलिटिशियन बन गए हैं ना अब तो उसमें यह कि वो हमारा ख्याल ये था कि लोगों का ख्याल करेंगे थोड़ा सा ना, कि लोगों का क्या, जो टेक्नोक्रेट का करने वाला काम था, IMF के सारे मुआहदे या उनकी सारी शराइत पूरी करना, वो हमने मिफ्ता इस्माइल साहब से करा लिया। तो अब वैसे भी शायद लगता हो कि उनकी ज़रूरत ना हो उनकी इतनी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो काम किए हैं हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक वो तो बड़े अच्छे हैं कि उन्होंने IMF से डील कर लिया है, चाइना से $2.3 बिलियन मिल गए हैं, बाकी भी यूरोपियन ममालिक से भी कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है कर्ज़े वापस करने के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सुपर टैक्स लगा दिया है हुकूमत के हवाले से, मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। आवाम को तो रगड़ा लगना है, आवाम का तो तेल ही निकलना है। तो तेल पर भी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से जो हम ले रहे हैं उसके मुताबिक लेकर आनी है, और उसके ऊपर फिर टैक्स भी लगाना है। 50 रुपये से ज़्यादा लेवी और बाकी टैक्सेस जो हैं वो अलग होंगे। तो अगर इसहाक डार साहब आ जाते हैं तो क्या हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ें हो जाएंगी, इस चीज़ की उम्मीद तो थी। लेकिन जनाब, पार्टी में भी तो झगड़े होते हैं ना, जहाँ 100 सज्जन होते हैं वहाँ कुछ दुश्मन भी तो होते हैं। दुश्मन नॉट एग्जैक्टली इन द सेंस, बट वो थोड़ा बहुत होता है ना, लागतबाजी कह लें, एक दूसरे से थोड़ा सा इख्तलाफ तो हर जगह होता है, तो पार्टी में भी है। तो उनका जो ग्रुप है मिफ्ता इस्माइल साहब का, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसको वैसे तो लोग प्यार से LNG ग्रुप कहते हैं। अच्छा, LNG से भी आप ज़रा जहन में रखिएगा कि LNG कोई नहीं आ रही। वो जो मुसद्दिक मलिक साहब उछलते फिरते थे ना कि पिछली हुकूमत ने सौदे नहीं किए, टाइम पर नहीं लिए, और अब हमें भुगतना पड़ रहा है, महंगी मिल रही है या नहीं मिल रही, सारा कुछ हो रहा होता था। तो इस हुकूमत ने भी आने के बाद LNG लेने से अभी तक नाकामी का मुजाहिरा किया है। तो LNG नहीं होगी तो अगले महीने जुलाई भी, ये सिर्फ जून में ही तो नहीं गर्मी पड़नी ना, हमारा तो जुलाई अगस्त भी ऐसे ही गुजरना है। तो जुलाई में बिजली का बहुत बुरा हाल हो जाना है। वैसे तो 2 दिन से हो गया हुआ है, कल से जितना बुरा हाल है, तो पिछले कुछ दिन थोड़ा सा कम हुआ था। अच्छा, अब एक तरफ हमें बता रहे हैं कि फ्यूल की कंजम्पशन कम हो गई है, पाबंदियाँ लगा दी हैं, दुकानें बंद कर देनी है, जल्दी कर देनी है, ये करना वो सारा कुछ करके। तो भाई फिर लोड शेडिंग भी तो कम करें ना, और असल मसला तो उसकी कीमत कम करना है। लेकिन चले वो अगर हम उसको बाद में भी कर लें, पहले बिजली दें तो सही। तो वो भी नहीं है आपके पास, ऊपर से LNG वाला बहाना, चंद दिनों बाद ये इन्होंने रोना शुरू कर देना है कि वो जी वो ये हो गया था, वो हो गया था। सिंपली अपनी नालायकी नाअहली है जिसकी वजह से LNG नहीं आ रही। अच्छा, बहरहाल हम वापस आते हैं उस ग्रुप की तरफ। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उनके बड़े मद्दाह हैं, और उनका ख्याल ये है कि मिफ्ता इस्माइल बहुत अच्छे जा रहे हैं। और उन्होंने इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से जो बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, आना है तो आ जाएं। मतलब उनका ख्याल ये है कि उन्हें कोई वज़ारत ख़जाना नहीं मिलने। लेकिन खैर, खाकान अब्बासी साहब को कौन पूछता है? वज़ीर आज़म साहब
کی ذمہ داری بنتی ہے نا اصل بات ہو. لیکن ہمارے یہاں تو وزیر اعظم صاحب کو بھی کوئی نہیں پوچھتا نا. وزیر اعظم صاحب کو پریشانی کوئی نہیں ہے کہ کون وزیر ہے اور کون وزیر کیا کر رہا ہے, ان کا ابھی تک کوئی کنسرن نہیں رہا. وہ آرام سے مزے سے اپنی وزارت عظمیٰ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے عربی میں بھی اکاؤنٹ بنا لیا, ٹرکش میں بھی اکاؤنٹ بنا لیا ماشاءاللہ. اب وہ ملٹی لنگول ٹویٹس کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کی ٹویٹر بڑی اچھی ہیں, انہوں نے گرومنگ کافی کی ہے ان کی, اور اس بارے میں اس حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی اور نئے ٹویٹرز بھی انہیں مل گئے ہوں پرائم منسٹر بننے کے بعد, یہ جو انہوں نے عربی میں ٹویٹس کرنے شروع کیے ہیں اور ٹرکش میں کرنے شروع کیے ہیں. تو حضور انٹرنیشنل سینیریو میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا اچھا لگ جاتا ہو, پبلک کو تو کوئی فائدہ نہیں. عوام کو کیا فائدہ؟ مطلب پاکستان کے وہ لوگ جنہیں آٹا سستا نہیں ملتا, چینی سستی نہیں ملتی, بجلی نہیں سستی ملتی, پیٹرول سستا نہیں مل رہا ہے, دوائیاں نہیں سستی ملتی, انہیں آپ کے عربی اور فارسی بھی آپ شروع کر دیں, رشین بھی کر دیں, آپ ساری زبانوں میں کر لیں, ہمیں کیا فائدہ؟ اچھا ویسے ان ملکوں کے لوگوں کے لیے مطلب ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں مطلب اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے, جن کے لیڈرز, ان میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے دوسری لینگویجز میں ٹویٹس کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. مطلب کیا یار, ہمارے جو لیڈرز ہیں نا ان کی بھی پرائرٹیز کچھ عجیب ہی ہوتی ہیں. اس میں ہم نہیں آتے, ہم عوام نہیں آتے. تو اچھا باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ کوئی کرکٹ میچ ہو جائے, کوئی فٹ بال میچ ہو جائے, اس پہ مبارکبادیں دینا اور اس طرح سے چیزیں کرنا, ہو یار اپنی ملک کو دیکھ لیں. بہرحال جی, وزیر اعظم صاحب کو بھی اتنی پریشانی نہیں ہے. تو جو دوسرا گروپ ہے جو نواز شریف صاحب کا خاص گروپ ہے, ویسے تو ساری پارٹی ہی نواز شریف صاحب کی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا جی ان کی مرضی, وہ جب چاہیں آئیں اور وہ جو وزارت چاہیں گے وہ انہیں ملے گی. یہ ہوا نا پھر دبنگ بیان. پارٹی بازی, دھڑے بازی تو پھر اس طرح ہوتی ہے نا. تو رانا ثناء اللہ دھڑلے والے بندے ہیں. تو مطلب میں اس میں کوئی ان کی تعریف اس حوالے سے نہیں کر رہا, میں تو صرف اس پرٹیکولر حوالے سے کہ وہ انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا اپنا, اور وہ ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پارٹی میں اس قسم کی کوئی کشمکش چل رہی ہوگی تو کیا اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن سکیں گے, اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن کر IMF کی جو شرائط ہیں, جو مسائل ہیں ہمارے, ان کو سولو کرتے ہوئے, ان کو دیکھتے ہوئے عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے مسائل ہیں. مطلب ہماری تو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں, ہم تو اسی بات پہ خوش تھے کہ چلیں اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو ہمارا کوئی بھلا ہو جائے گا. لیکن پتہ نہیں, پہلے تو وہ آئیں, پھر آ کر وزیر بنے, اور پھر وزیر بن کے کچھ کر کے دکھائیں. ہم تو ہر بات پہ, ہم تو یہ اس بات پہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے نا کہ وہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے, عمران خان صاحب چلے گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں. تو یہ کیسے ہوا ہے, یہ خیر اس الگ سٹوری, ہم آج بھی اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے مطالبات پورے کیسے ہو سکتے ہیں جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں, ہمیں تو نہیں سمجھ آتی تھی. تو اسمبلی میں ہی اسلم بھوتانی صاحب بولے ہیں, جو ایک MNA ہیں, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ علاقے کے لیے جو فنڈز ملتے ہیں نا, اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ حکومت سے مطالبات منوانے کا جو انہوں نے رونا رویا ہے, اس سے ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے کہ مطالبات منوائے کیسے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہ فنڈز نہیں مل رہے تھے جو پچھلی حکومت میں ملتے بھی تھے, الیکشن آ رہا ہے, ہم نے اپنا ظاہر الیکشن کیمپین کے طور پہ چلانا ہے, لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے حلقے کے لیے. چونکہ ہمارے ہاں تو جو MNAs ہیں وہ بھی سڑکیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں نا, لیجسلیشن تو ایشو نہیں ہے ہمارا. خیر یہ بعد میں ہم اس پہ الگ بات کر لیں گے, ہم بیٹھک میں بھی اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے ہماری نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فنڈز مانگے, نہیں ملے. احسن اقبال صاحب کے انڈر آتا ہے نا وہ سارا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آصف زرداری صاحب سے سفارش کرائی. تو احسن اقبال صاحب نے ان کی بھی نہیں بات سنی. تو پھر میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا. احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی بھی نہیں سنی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ جہاں سے فون آتے ہیں وہاں سے فون کروایا, اور پھر ان کی بات سنی گئی اور انہیں فنڈز مل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے حوالے سے کہ یار ہم جو ہمیں سول سپرمیسی کا خواب دکھایا جاتا ہے, سویلین سپرمیسی کا, کہ عوام کی حکومت ہوگی, عوام کے لیے ہوگی, عوام میں سے ہوگی, عوام کی خاطر ہوگی, اور ہم فیصلے کریں گے, عوام کے نمائندے فیصلے کریں گے. یار مطلب اگر وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں سن سکتے ایک وزیر, اور آصف زرداری صاحب کی سفارش نہیں مان سکتے, تو پھر وہ کون ہیں جن کا فون سنا جاتا ہے اور ان کی بات مان لی جاتی ہے؟ بھوتانی صاحب تھوڑی سی مہربانی اور کریں اور ذرا کھل کر بتا دیں. ویسے تو سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. اچھا میں جنرلی بات کروں, سوشل میڈیا کو اگر چھوڑ بھی دوں تو وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ طاقتور ترین آرمی چیف اور DG ISI ہوتے ہیں.
اب آرمی چیف کو تو فون اس کام کے لیے نہیں کوئی کر سکتا کہ جناب مجھے 20-25 کروڑ کے فنڈز جو ہیں وہ دلوا دیں. اچھا ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی میرا نہیں خیال کہ ان کے لیول پہ یہ اتنا چھوٹا سا کام ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے اپنے حلقے کے فنڈز کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو ریکویسٹ کرے اور ڈی جی آئی ایس آئی آگے جا کے وہ احسن اقبال صاحب کو فون کر دے. مجھے تو نہیں لگتا. تو مجھے لگتا ہے انہی دونوں بڑی شخصیات کے کوئی نمبر 2-3 کوئی افسر ہوں گے جن تک اس ایم این اے کی پہنچ ہوگی. انہوں نے ان سے فون کرایا اور حکومت یوں ڈھیر ہو گئی جو پیسے تھے ہی نہیں, جن کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جو وزیر اعظم کے کہنے پر اور آصف زرداری صاحب کے کہنے پر بھی پیسے نہیں دے سکتے, وہ ایک فون کال پر دے دیے. تو جناب حضور والا وزیر اعظم صاحب, احسن اقبال صاحب اور تمام ہمارے سیاسی لیڈرز ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ کس سے فون کروانا ہے. تو اور جن بھوتانی صاحب تھوڑی سی مہربانی کرے وہ بتا دیں. تو میرا مسئلہ ہے کہ میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, تو مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ ٹیکس بڑھ گیا ہے. میں ان سے درخواست کروں کہ سر پلیز ایک فون کر دیں مفتاح اسماعیل کو تو وہ ٹیکس کا واپس لے لیں. ویسے بھی تو روز بدلتے رہتے ہیں نا لوگ, ہم اکٹھے ہو کر جائیں ان کے دفتر کے باہر بینرز پکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ سر ذرا یہ بجلی کی قیمت تھوڑی سی کم کرا دیں, وہ ایک فون کر دیں تو بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی. ہم سب لوگ کافی سارے جمع ہو کے ان کے دفتر کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں اور ان کے پاؤں پکڑ لیں کہ جناب آپ کی مہربانی ہے, آپ ایک فون کر دیں کہ یہ جو میڈیسنز کی قیمتیں روز بڑھا رہے ہیں یا اس دفعہ بڑھانے لگے ہیں اس کو ریورس کر دیں, تھوڑا سا کم کر دیں. اگر انہوں نے ہماری بات مان لی, اگر انہیں رحم آ گیا ہم پہ, انہوں نے فون کر دیا تو پھر ہو جائے گا. پھر کسی نے نہیں دیکھنا کہ حکومت کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آئی ایم ایف نے کیا کہنا ہے, ہماری سنی جائے گی. تو ہمیں وہ گھر پتہ چل جائے کون سا ہے, وہ دفتر کا ہمیں اندازہ تو ہے, ہمیں پتہ ہے سیدھی سی بات ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. تو بھوتانی صاحب تھوڑی سی مہربانی کر دیں, ہمیں نام بتا دیں. اور ہمارے سیاسی لیڈرز کو اس میں کون سا کوئی شرم والی بات ہے. حضور جب آپ کو بڑے بڑوں کو شرم نہیں آ رہی تو ہمارے لیے شرم کی کیا بات. ہم بھی جو ہے نا وہ عوامی جو وہ ہے ایک اقتدار عوام کا کہ عوام کے ذریعے ہوگا اس کے نعرے لگانے والے نا. لیکن شرم کس بات کی جب جنہیں ہم اقتدار دلواتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے, جن کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں جنہیں جا کر, اگر انہیں شرم نہیں آ رہی اور وہ لوگوں کے مسائل سمجھنے کی بجائے چیزوں کو پارلیمنٹ میں جو کہ فورم ہے ڈسکس کرنے کے لیے مسائل کو اور حل کرنے کے لیے, اگر وہاں پر بات کرنے کی بجائے اور وہاں پہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے اگر انہیں فون کالز ہی کی ضرورت ہے تو جناب ہم بھی پھر یہی کر لیتے ہیں. پھر ہمیں آپ کو ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے. اور وزیر اعظم صاحب ویسے ہی بیچارے خطرے میں ہیں, 2 ووٹوں سے وہ وزیر اعظم ہیں, 2 بندوں کے اس پہ سر پہ چل رہے ہیں وہ. تو اسلم بھوتانی صاحب کی کہانی آپ نے سن لی ہے, ایم کیو ایم ان سے ناراض ہے, باپ والے, میں باپ کی بات نہیں کر رہا, بی اے پی کی بات کر رہا ہوں, بی اے پی ان سے ناراض ہے, وہ اپنے شکوے کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے مسائل ہیں کہ ہمیں گورنرشپ نہیں مل رہی ادھر, ایک مرتبہ مل جائے تو ان کا تو گورنر تبدیل بھی نہیں ہوتا. آپ اگر وہ انہیں پسند آ جائے, وہ جو فون کر کے جنہوں نے میرا خیال ہے وہ دلوایا ہوگا فنڈز دلوائے ہیں بھوتانی صاحب کو. آپ کو پتہ ہے عشرت العباد صاحب جب گورنر بنے تھے تو مشرف صاحب نے بنایا تھا انہیں 2002 میں پرابلی, اور اس کے بعد 2008 میں آ گئی پیپلز پارٹی کی حکومت جو 13 تک چلی, اس میں بھی وہ گورنر رہے. اچھا وہ بہت بڑے سے افسر تبدیل ہو گئے. کیانی صاحب تھے نا آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی بھی بدل گئے, اس سے پہلے ظاہر مشرف صاحب چلے گئے تھے, وہ چلے گئے, اس کے بعد اور لوگ آ گئے وہ بھی چلے گئے. پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت وہ چلی گئی, پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی. نون لیگ کی حکومت میں بھی 3 سال سے زیادہ عرصہ وہ گورنر رہے, نون لیگ کو بھی ہمت نہیں انہیں تبدیل کرنے کی. اچھا جس پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے انیشلی ابتدائی طور پہ انہوں نے ڈس آن کر دیا, ایم کیو ایم نے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ گورنر رہے. تو اب بھی جس کی لاٹری نکل آئی ایم کیو ایم کے کھاتے میں, اور پھر لمبی لاٹری ہے وہ, تو پھر گورنرشپ مل جائے گی ان کو. لیکن حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے وعدے کیے ہیں یا تو وہ بتائیں کہ ہم نے عجلت میں وعدے کر لیے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے, یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو لگتا ہے کہ میں کون سا ان کی وجہ سے بناؤں, وہ تو جنہوں نے مجھے بنایا ہے اور وہی مجھے چلاتے رہیں گے, وہ ان کو بھی مینیج کر لیں گے. اچھا یہی الزام شیخ رشید صاحب نے بھی لگا دیا ہے. آپ شیخ رشید صاحب کی آج کی جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے, ان کی پریس کانفرنس کہہ لیں, میڈیا ٹاک کہہ لیں, اس میں انہوں نے تو دھڑلے سے الزام لگائے ہیں فوج پر بے دھڑک ہو کے. اچھا چونکہ وہی عمران خان صاحب کی محبت کہ ان کے ساتھ ہوں, انہوں نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور 2 تاریخ میں تو میں ان کے ساتھ نکلوں گا بھی, میں اپنی لال حویلی سے نکلوں گا ان کے ساتھ جلوس نکالنے یا جو بھی کرنا ہے انہوں نے. اچھا جی, تو وہ اب کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو
عمران خان صاحب کا رابطہ ختم ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے اپنا بھی بتا دیا, ان کا میرا اب رابطہ ختم ہو گیا ہے. آف دی ریکارڈ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میرا رابطہ ختم ہو گیا, اب میرا کوئی نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سینئر کہتا تھا, آج بھی انہوں نے بتایا کہ میں تو باجوہ صاحب سے بھی سینئر تھا, اس بیچارے کی چھٹی ہو گئی ہے. جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کا جو پکا ملازم تھا اور جو سب سے سینئر ملازم تھا, جو اپنے آپ کو آرمی چیف سے بھی زیادہ سینئر سمجھتا تھا, اس کی ہو گئی ہے چھٹی حضور, اب وہ ان کا ملازم نہیں رہا. دوسرا اس نے کہا ہے کہ میں جب اچھا دوسرا انہوں نے اپنی اوقات بتائی ہے بطور وزیر داخلہ کے کہ کیا ان کی ویلیو تھی بیچارے کی نا, کہ میں جب ملنے جاتا تھا تو مجھے انتظار کروانے کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا کیونکہ آگے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تھے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا اس کا مطلب یہ کہ انہیں تو پہلے سے پتہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور وہ اتنی اوپن تھی کہ یہ بھی صاحب جاتے تھے تو ان کے سامنے ہو رہی ہوتی تھی ملاقات. تو ان کا میں وزیر اعظم صاحب کو آ کے بتاتا تھا, تو وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ شہباز شریف کو کبھی نہیں بنائیں گے, شاہد خاقان عباسی کو چاہے بنا دیں, شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. یعنی عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے اور ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. اب وہ صرف فرق اتنا سا آیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنیں گے اور بن گیا شہباز شریف. تو یار اس میں انہیں کیا پریشانی ہے, انہیں یہ تو پتہ تھا نا کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے. تو پھر وہ جو ڈرامہ کرتے ہیں کہ سازش ہو رہی تھی اور امریکہ سے ڈالرز آ رہے تھے اور امریکن انہوں نے ہمیں دھمکی دے دی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, وہ ڈرامے بازیوں کی کیا ضرورت ہے. میں روس گیا تھا, میں تیل لے رہا تھا, میں سستی گندم لے رہا تھا, عجیب مذاق بنایا ہوا ہے یار, ڈرامے جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, کہیں تو وہ کھڑے ہو کر سچ بول لینا, کچھ بھی نہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ خیر انہوں نے کہنا تو یہی ہے. دوسرا انہوں نے یہ الزام لگایا ہے موجودہ سسٹم میں, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہی وزیر اعظم بنے انہوں نے فوری طور پہ ایف آئی اے سے سارا ریکارڈ اٹھایا اور وائی بلاک کے 2 گھروں میں پہنچا دیا. میں اس کے نمبر بھی بتا سکتا ہوں. اچھا تو پھر تو بڑا واضح سا ایک چیلنج ہے نا عدلیہ کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اس کا مطلب سب کو پتہ ہے, اگر شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے تو پھر سب کو پتہ ہوگا نا. تو پھر اس کا مطلب ہے سب لوگ شہباز شریف کے غیر قانونی اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں. مطلب شیخ رشید صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں, اور اس سے پہلے انہوں نے جو الزام لگایا انہوں نے کہا کہ جی وہی تو انہوں نے تو وزیر اعظم بنایا ہے. یعنی وہ سازش کی انہوں نے, جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ بیٹھ کر شہباز شریف سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور انہوں نے سازش کر کے اس کو بنا دیا. تو شیخ رشید صاحب آج بھی یہ الزام لگا رہے ہیں. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے, ان کا ہے نہیں, ختم ہو گئے ہیں, لیکن ہونے چاہیے. اچھا جی دوسرا انہوں نے ایک اور مزیدار سی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں عمران خان کے فون جو ہیں وہ چوری ہو گئے تھے. اچھا جی یہ وہ پرانا الزام ہے, بھونڈا سا الزام, جو پہلے بھی لگایا تھا شہباز گل صاحب نے اور پھر بعد میں واپس لے لیا تھا کیونکہ وہ ویڈیو فوٹیج آ گئی نا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ آپ کی گاڑی کھڑی تھی, کوئی بھی نہیں چوری ہوا, تو دوڑ گئے تھے. اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے, وہ ہے 17 تاریخ کے الیکشن کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی, ویسے تو انہوں نے یہ بھی فوج پر الزام, انہوں نے کہا میں طاقتوروں کو کہتا ہوں کہ دھاندلی نہ ہونے دیں, اور اگر دھاندلی ہوئی تو ہماری یوتھ نے قبضہ کر لینا ہے پولنگ اسٹیشنوں پہ. یعنی پی ٹی آئی کی ایک مرتبہ پھر کوشش ہوگی کہ بد امنی پھیلے, لڑائی ہو, ہنگامے ہوں, فساد ہوں, لوگ مرے, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا جنہوں نے آف دی ریکارڈ بات کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے والے دن, ظاہر یہ سب کے سامنے تو نہیں کی انہوں نے بات, انہی دوستوں سے, میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے بات کیا, ان کا جمعے والے دن سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آ جائے گا 63A کی تشریح کا, اور یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں 17 تاریخ والے میں, 17 جولائی میں, پی ٹی آئی کے منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کے, یہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, مطلب یہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل ہو جائیں گے, تو یہ الیکشن ہی نہیں ہوگا. اچھا اب اگر جمعے کو فیصلہ آنا ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ, نہ میڈیا میں کوئی بات آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب کے سورسز زیادہ اچھے ہیں عدلیہ میں بھی, اور انہیں عدلیہ سے بھی یہ خبریں مل جاتی ہیں. اب یہ شیخ رشید صاحب نے آف دی ریکارڈ بات کی ہے, تو جمعہ بھی آیا کھڑا ہے, 2 دن ہے, پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو جو خبر پتہ چلی ہے ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے. تو شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ہم نے بات شروع کر دی تھی نا, وزیر اعلیٰ صاحب بھی خطرے میں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اس طرح سے خطرے میں ہیں کہ آج ہائی کورٹ میں جو کومنٹس آئے ہیں ان کے کیس میں, جو دوبارہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کرایا جائے, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ری پولنگ پر بھی جا سکتے ہیں. تو پریشانی تو ہے, اگرچہ نمبرز میں ایسا ایشو نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے وہ 5 لوگ نوٹیفائی نہیں کیے ہیں اس کے
مخصوص سیٹوں والے جو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن اگر وہ مل بھی جائیں، جیسے کہ ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ نون لیگ کو 177 لوگوں کی حمایت حاصل ہے وہاں پر، اور پی ٹی آئی کو ابھی 168 ہے، اور وہ 5 جو کہ پی ٹی آئی تو کاؤنٹ کر رہی ہے لیکن ابھی ہوئے نہیں، اگر وہ ہو بھی جائیں تو دیٹ میکس 173، تو ادھر 177 ہے یا 176 ایک ڈاؤٹ کے ساتھ اگر وہ رکھا جائے تو تب بھی نون لیگ کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس موقع پر کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہاں ایک چیز ہے، جو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے الیکشن کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں چلیں گی. تو دیکھتے ہیں کہ کل ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے یا جو شیخ رشید صاحب جمعے والے دن فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی آ جاتا ہے پتہ تو چلے گا ہمیں کہ کیا ہونا ہے. حکومت ڈاواں ڈول ہوئی ہے، ابھی تک وہ منسٹریاں ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی ہیں، پنجاب کی کیبنٹ اسی طرح سے لٹکی ہوئی ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. تو یہ تو معاملات چلتے رہیں گے، لیکن وہ جو ایک محاورہ تھا نا، سارا ٹبر چور ہے، تو ہم جب عمران خان صاحب کی گھڑی چوری سے لے کر اور وہ محترمہ بشرا بی بی کے لیے مبینہ طور پر ہیرے آنے کی خبروں سے لے کر اور فرح گوگی کے نام پر پلاٹوں کی منتقلی جو کہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ہو رہی تھی، اور القادر ٹرسٹ کے نام پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے نام پر پلاٹوں کی ٹرانسفر، یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی تھی نا، مالی بدعنوانیاں. اخلاقی دیوالیہ پن کی بھی اخیر ہی ہے، ویسے ہائٹ ہے. وہ پہلے آپ نے سنا ہوا نا، وہ سب کو پتہ ہے، سر سے پاؤں تک چومنے والے صاحب، وہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو رکھا اپنے ساتھ، ایک کبھی چوں نہیں کی ان پہ بات. اچھا پھر ایک کہانی آئی تھی کہ اینک والا جن اور ایک پری، تو وہ بھی عمران شفقت صاحب نے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہ بڑی تفصیل سے سنائی تھی. اور اب پھر ایک کہانی آ گئی ہے. اینک والا جن تو وہی ہے شہزاد اکبر صاحب، اور اب ایک صوفیہ مرزا صاحبہ ہیں جو کہ ایک شوبز کے حوالے سے مشہور نام ہے، تو اب ان کی سٹوری آ گئی ہے. اچھا سٹوری چونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، آپ سارے دیکھ لیں گے، میں اس میں کیا جاؤں، اس طرح کی فضول چیزوں میں میرا ویسے نہیں دل کرتا بات کرنے کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ جو، مجھے تو رضی دادا صاحب کی بات یاد آتی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو غلط حرکت یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ دھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تمام گند، جو تمام واہیاتیاں، جو تمام غلط سے غلط حرکتیں یہ خود کر رہے تھے، اسی کے لیے شور مچا رہے تھے اور دوسروں پہ الزام لگا رہے تھے. تو اب وقت آ گیا ہے، حکومت سٹینڈ لے، حکومت کھڑی ہو، اور جو جو ٹھوس ثبوت ملیں ان پر کارروائی کریں، اور جو مجرم ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. شکریہ.